हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द वेरी फर्स्ट एपिसोड ऑफ GNN स्टूडियो। आप भी वीडियो देखकर सोच रहे होंगे कि यार एक और पॉडकास्ट शुरू हो गया है, बट लेट मी अश्योर यू कि ये पॉडकास्ट आपके बाकी पॉडकास्ट से बहुत बेहतर और डिफरेंट होने वाला है। वो क्यों? क्योंकि इस सीरीज़ में हम बुलाएंगे उन सेलिब्रिटीज़ को जिनको आप देखना चाहें और उनसे पूछेंगे वो सवाल जो आप हमें बताएंगे। इसी सिलसिले में आज के हमारे पहले गेस्ट हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, सीनियर जर्नलिस्ट एंड एनालिस्ट सईद काजी साहब। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम, थैंक यू वेरी मच। जी सर, सबसे पहला सवाल तो आपसे ये है कि जर्नलिस्ट सईद काजी को सारे जानते हैं, बट सईद काजी कौन है? वेरी कॉमन हम्बल पर्सन, कोई नथिंग स्पेशल अबाउट मी, नो क्लेम्स टू ग्रेटनेस, जस्ट एन ऑर्डिनरी पाकिस्तानी, उससे ज़्यादा तो कुछ भी नहीं है। तो सर थोड़ा सा अपनी अर्ली लाइफ के बारे में बताइएगा। मैंने अर्ज़ किया कोई इतनी ज़्यादा खुशगवार और काबिल रश्क नहीं है कि उस पर ज़्यादा डिवेल्प किया जाए। आई हैव नॉट हैड अ वेरी गुड एजुकेशनल करियर, जस्ट आई पुल्ड अलॉन्ग, लेकिन बस चलते चलते आ गए। मास्टर्स किया अंग्रेज़ी लिटरेचर में FC कॉलेज से, कुछ अर्सा पढ़ाया भी, और उसके बाद फुल टाइम जर्नलिज्म किया। जर्नलिज्म में कैसे है सर? जर्नलिज्म में मैं टीचिंग से पहले आ गया था, और जब मैंने मास्टर्स किया तो मैंने ज्वाइन किया फ़ीचर सेक्शन, और मैं फ़ीचर लिखता था। 1985 की बात है, तो बस फिर उधर ज़्यादा दिल लग गया और टीचिंग छोड़ दी बात। तो सर कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपका फ़ीचर पढ़ के जो है कोई आपके एडमायरर सामने आए हो? नहीं, कोई ऐसा नहीं था। उस वक्त सिर्फ प्रिंट था, प्रिंट का तूती बोलता था, और मैं इत्तेफाक से एक ऐसे अखबार में था जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा अखबार था, तो इसलिए एक मुख्तलिफ सीन था। और तब तो 3 सत्रों की जो ख़बर है उसकी बहुत बड़ी अहमियत होती थी, मगर अब लगता है कि इसने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने पुश बैक कर दिए थोड़ा सा प्रिंट को, बट उसकी भी। चलो सर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और डिजिटल मीडिया पे बाद में आते हैं। आपने भी बात की कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा अखबार था, तो सर अब चैनल्स पे काफ़ियों पे इल्ज़ाम लगता है कि जी ये चैनल बायस्ड है, ये इस पार्टी के हक़ में है, ये वाला चैनल इस पार्टी के हक़ में है। तो क्या आपको लगता है कि अखबारों के टाइम पर भी ज़्यादा ऐसे होता था? लोग कहते थे, ये हमारे सामने हुआ है। वजह यह है कि जो जर्नलिज्म है इसमें हमने ये देखा है कि जो मालियाती मफादात का जो टकराव होता है उसमें हमने देखा कि वहाँ पे कुछ चैनल इधर हो जाते रहे, बहुत कुछ देखा हमने ये भी देखा कि यहाँ अरब रुपए का एडवर्टाइजिंग बजट होता था, तो जिस इदारे को मिलता था उसको 7 एंकर भी मिलते थे जहेज़ में। ठीक है जी, कि ए भी तुसी रखने ने। सो ये होता रहा, और इसमें जो सबसे तकलीफ-देह बात थी जो मैंने करियर में देखी, अच्छी बातें भी बहुत हुई, मगर एक बात ये देखी कि जाली शख्सियात को मीडिया पे तामीर करके, जाली लीडर बना के, गमलों में लगा के पौधे जो है उनको तनोमंद करके, और आज हम जिस मकाम वहाँ पर पहुँचे हैं उसकी वजह यही है कि ये जाली और 2 लीडर जो हमारे ऊपर मुसल्लत किए, ख़ास तौर पर मार्शल लॉ में, उसका ही हम जो है खा रहे हैं अब। सर जाली लीडरों की तो आपने बात की, आपको लगता है कि कुछ जाली सहाफ़ी भी मौजूद है? यकीनन बेशुमार होते हैं जाली सहाफ़ी, और उसमें यह है कि वो जैसे बाज़ औक़ात तो हम ये भी कहते हैं, मुमकिन है मैं भी उसी कैटेगरी में आता हूँ, मगर बट आई लीव इट टू योर फाइन सेंस ऑफ जजमेंट। जाली बिल्कुल होते हैं और हमें नज़र आता है, और उनकी निशानी क्या होती है? किसी को सदारती तगमा मिल रहा है, तमगा मिल रहा है, कोई तोशाखाना से घड़ियाँ माशाल्लाह लेके आ रहा है, किसी को सरकारी ओहदा मिल रहा है, किसी को सेनेटर बना दिया है, किसी को जो है वो टिकट दे के पहले 2 नंबर तरीके से इलेक्ट करवाया है, उसके बाद उसको वज़ीर बना दिया है। इसकी मिसालें मिल जाएंगी, मैं ज़्यादा नाम नहीं लेता, हमारे सारे जानने वाले हैं। तो बिल्कुल ये है, इट वाज़ वेरी मच कम्प्रोमाइज, और ये हुआ 1977 के बाद। लेकिन इसके साथ मैं ज़रूर कहूँगा एक हुर्रियत की लड़ाई की भी एक तारीख साथ चलती रही। जो निसार उस्मानी साहब थे और बेशुमार लोग थे, हमारे दोस्तों को कोड़े लगे साफ़ियों को, वो एक नहीफ रवायत थी रेजिस्टेंस की, और दूसरी तरफ अब मैं क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ, ये ऑन एयर जाना है, वो भी एक गन था जो था भी और है भी। बिल्कुल। तो सर ऐसे लोगों को साइड पर रख के आपका पर्सनल फेवरेट जर्नलिस्ट कौन है? बहुत लोग थे, मेरी दोस्ती बहुत थी। मनु भाई मेरे बहुत फेवरेट थे, मेरे फ्रेंड भी थे, हमारी अक्सर शामियाँ इकट्ठी गुजरती थी। नज़ीर नाजी साहब मेरे बहुत अच्छे दोस्तों में से थे। अब्बास अत्तर साहब, इनके साथ हमने बेशुमार शामें। जवाद नज़ीर जैसे लोग जो हैं, वाह वाह क्या लोग थे, जो डट जाते थे, जिन्हें थ्रेट्स आई, जिन पर हमले हुए, जिन पर अटैम्प्ट्स हुई, लेकिन वो खड़े रहे। और लेकिन अब ये है कि वो जो थी ना, तो वो अब मादूम हो गई है। नहीं सर, बहुत बड़े बड़े आपने नाम लिए, बट फिर अगर ज़ाहिरी बात है फेवरेट्स हैं तो कुछ दूसरे भी लोग भी होंगे जिनको आप नहीं देखना या सुनना
یا ملنا پسند کرتے میڈیا میں؟ میں مل لیتا ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ آپ کو زندگی میں ایک فیصلہ کرنا پڑتا ہے، اور بہت کم لوگ ہوتے ہیں کہ یہ فیصلہ کریں کہ ہم انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ رہیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک غربت کا ماری ہوئی معیشت ہے. ہر آدمی غربت سے بھاگ رہا ہے، اور غربت سے بھاگنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ کسی 2 نمبر نال ہو جاؤ. مطلب آپ یہ میرے سامنے لفافہ آیا، میرے سامنے پلاٹ ملے، میرے سامنے ایک اخبار میں نام نہیں لیتا، اس کے مالک کو بتایا گیا کہ جناب آپ کا اگلا چیف منسٹر یہ ہوگا. میرے سامنے ایک ٹیم بنی اور اس ٹیم میں نام تھے، اتفاق سے کسی نے میرا نام دینے کی بھی کوشش کی، میں نے کٹوا دیا، اور ان کو کہا کہ یہاں ایک آبادی بن رہی ہے، جوہر ٹاؤن ہے، وہاں پر پلاٹ ملیں گے. یہ سارا ہمارے سامنے ہوا. تو سر کبھی آپ کو نہیں آفر ہوئی پیسوں کی؟ مطلب یہ والی چیزیں تو ملتی رہتی ہیں صحافیوں کو، تو ویسے بھی پلاٹ ملتے ہیں. مجھے پلاٹ کی بھی آفر ہوئی، اور ہائیسٹ جو مطلب آفس ہوتا ہے وہاں سے ہوئی، مگر میں نے تھینک فلی. پرائم منسٹر کا آفس؟ پرائم منسٹر صاحب نے ایک دفعہ مجھے کی تھی کھانا میرے ساتھ، ایک پرانی بات کر رہا ہوں. کون سے پرائم منسٹر؟ میں ذرا نام نہیں لینا چاہتا، لیکن میں ان کا اب بھی احترام کرتا ہوں. بٹ آئی سیڈ دیٹ میرے خیال میں مجھے اس وقت پلاٹ لینا چاہیے جب 24 کروڑ لوگوں کا رائٹ ہو کہ اس دھرتی پہ ان کا بھی کوئی مکان ہو، ان کا بھی کوئی چھت ہو. جب تک ان کا نہیں ہوتا تو ہم تو رہ ہی رہے ہیں. ابھی ہم بائس کی بات کر رہے تھے میڈیا میں کہ بائس جو ہے ظاہری بات ہے آپ نے بھی بتایا، اور کس طرح سے لوگوں کو نوازا بھی جاتا ہے. تو ان چیزوں کے چلتے ہوئے بہت زیادہ ٹی وی وغیرہ پہ ہم دیکھتے ہیں کہ آزادی صحافت کی بات ہوتی ہے. آپ کو لگتا ہے پاکستان میں جو صحافی ہے وہ آزاد ہے؟ دیکھو یار، یہ بڑا ٹرکی سوال ہے. میں امریکہ میں 4 سال رہا ہوں. یہاں آزادی صحافت اس سینس میں نہیں ہے کہ یہاں پہ لوگ غائب ہو جاتے ہیں، ٹارچر ہوتا ہے، یہ ساری باتیں اپنی جگہ ہیں. لیکن یہ بڑا، میں آپ کو بتاؤں، دنیا کا سب سے کنٹرول میڈیا امریکہ کا میڈیا ہے. میں نے ولف بلٹزر کی پروڈیوسر سے پوچھا، جو کہ بہت بڑا CNN پہ اس کا شو ہے، وہ بہت بڑا برانڈ ہے. تو میں نے اس سے پوچھا پروڈیوسر سے کہ کیا تمہاری مرضی کے بغیر یا ٹیلی پرومپٹر پر لکھے ہوئے ایک فقرے کے بغیر کوئی اینکر وہاں اپنی بات کر سکتا ہے؟ اس کا نو، ناٹ ایٹ آل. ہی ول ہیو ٹو گو بائی دی جو ہم نے پرومپٹر پر چلا رہے ہیں، مگر ہم جو مرضی بول جانے ہیں. مگر سر پرسیکیوشن تو اس طرح سے میرا نہیں خیال ہمیں نظر آتی ہے وہاں پہ صحافی. یار یہ جولین اسانج کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ نہیں مطلب ریسنٹ جولین اسانج کے ساتھ وہ کیا تھا، لڑکا جو بعد میں لڑکی بھی بن گیا تھا، وہ ابھی تک جیل میں ہے کہ باہر آیا ہے یہ نہیں آیا. اس کے بعد میں اگر آپ مجھے میں نیکسٹ ٹائم بیٹھوں گا تو میں آپ کو تیاری سے دوں گا. بے شمار لوگ ہیں. یہ جو ایکواڈور کا کیس تھا، ایکواڈور نے ایک بہت بڑی ملٹی نیشنل پہ الزام لگایا کہ انہوں نے تیل جہاں سے نکالنے کے بعد ہمارے جنگلات تباہ کر دیے. تو وہ امریکی وکیل جس نے اس کو ریپریزنٹ کر رہا تھا ایکواڈور کو، اس پہ کیس بنے ہوئے ہیں. وہ اندر بھی ہو گیا، اس کا لائسنس لے لیا ہے. سب کچھ ہوتا ہے بھائی جان. ادھر ذرا واردات باریک اور سوفسٹیکیٹڈ ہوتی ہے، یہاں واردات کرور ہوتی ہے. اتو چکلو کا صاحب بھائی لے چلو نال. وہاں ذرا ترقی ہے نا، ترقی یافتہ معاشرہ. چکانے کی سر بات سے یاد آیا کہ آپ کی عمران ریاض صاحب سے ہوئی ہے ملاقات؟ ان کی واپسی ابھی میری ملاقات نہیں ہوئی. میری ان کے پروڈیوسر سے بات ہوئی تھی، شاید 1-2 دن میں جاؤں گا. مجھے بڑا ایک تو خوشی ہے کہ وہ آ گئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے بہت سے جلدی صحت یاب کرے. تو سر ویسے آپ کا اوپینین کیا ہے عمران ریاض صاحب کے بارے میں؟ ہی واز اے جرنلسٹ اینڈ میں جو ان کے ساتھ ہوا یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے تھا، اور کسی جگہ بھی نہیں ہونا چاہیے. پبلک اوپینین، اگر کوئی بھی بندہ کسی قسم کی پبلک اوپینین ہولڈ کرتا ہے تو یہ نہیں ہونا چاہیے، اور میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں، اور میں یہ ارباب اختیار سے التماس بھی کرتا ہوں کہ اس سلسلے کو روکا جائے. تو سر ڈونٹ یو تھنک ایز اے جرنلسٹ ایک فائن لائن آ جاتی ہے کہ کہاں پہ آپ کو کس اس لائن کو کراس کرنا ہے آپ نے اپنی اوپینین کو لے کے یا نہیں؟ دیکھو یار، میں نے جو صحافت کی تعریفیں پڑھی ہیں اس میں سب سے مجھے جو تعریف کرین حقیقت لگی ہے وہ یہ تھی کہ جرنلزم از اباؤٹ ٹیسٹنگ دی پیشنس آف دی رولنگ کلاس. کہ رولنگ کلاس کا صبر کہاں پہ ختم ہو رہا ہے. دیکھو نا، یہ ایک بات میں آپ کو بتا دوں، کوئی ایسا دنیا کا ملک نہیں ہے امریکہ بہادر سمیت جہاں کرپشن نہ ہوتی ہو، جہاں پہ غنڈہ گردی نہ کرتے ہوں، جہاں پہ جو اختیارات کا جو ہے وہ ناجائز استعمال نہ ہوتا ہو. ہر جگہ ہوتا ہے. CIA کیا کرتی ہے، یا ایون دنیا میں جا کے امریکی فوج کیا کرتی ہے؟ خاک اور خون میں نہلا دیا 20ویں صدی کو امریکی جو وار کیمپینز تھی. کیا کیا؟ رجیم ہر جگہ نہیں چینج کروائی انہوں نے. کیا اس میں کیا ہوا، اپنا اس میں چلی میں کیا ہوا جہاں پہ علیحدے کو مروا دیا تھا. تو یہ ساری واردات چلتی ہے، اس میں ہم اپنی نئی آواز میں جو کر سکتے ہیں کر رہے ہیں. آپ کا جو اپنا کیریئر ہے اس میں سر آپ کا جب نام گوگل پہ سرچ کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے نیچے سجیشنز لکھی آتی ہیں کہ آپ یہ سرچ کریں ان کے بارے میں. آپ کے نام کے ساتھ سر لکھا آتا ہے سیلری. لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کی سیلری کیا ہے ایز اے جرنلسٹ. یار دیکھو، اس کو تو نہیں بتانا چاہیے سیلری کتنی ہے، لیکن یہ کہ بہت اچھا گزارا ہو جاتا ہے. میں اور تو آپ کو کچھ نہیں بتا سکتا، لیکن میں ایک بات بڑے وثوق سے اس ملک میں کہہ سکتا ہوں، جو مرضی تحقیق کر لے، کہ میں ان جرنلسٹوں میں
کوئی اگین نو کلیمز ٹو گریٹنس، لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ میں ان جرنلسٹوں میں شامل ہوتا ہوں جو سیلری پر ہی زندہ رہے. تو سر میرے خیال سے ٹاکنگ اباؤٹ کرپشن اینڈ انیتھیکل بیہیویئر آف جرنلسٹ، تو اس کے اوپر آپ کا کیا خیال ہے؟ جو لوگ کہتے ہیں کہ فلانا جرنلسٹ کرپٹ ہے، فلانا کرپٹ ہے، کیا اس طرح کہنا چاہیے اگر سچ ہے یہ؟ بھائی اگر وہ کرپٹ ہے تو کہنا چاہیے، اور صرف کہنا نہیں چاہیے، اسے پکڑنا بھی چاہیے. پہلے مجھے یہ بتائیں کہ توشہ خانوں میں سے یہ تو مال کھاتے ہی کھاتے ہیں، اور جرنلسٹوں نے گھڑیاں کہاں سے لے لیں یار؟ کیوں شرم آئی کوئی نہیں؟ مطلب کہ آپ میں. اور دوسری ایک اور بات، جب آپ کے ملک میں ایک دوسرا ڈگنیٹری آتا ہے، آپ اس کو تحفہ دیتے ہیں، وہ تحفہ کہاں سے آتا ہے؟ آپ کی ٹیکس پیئر منی سے، میری ٹیکس پیئر منی سے. تو ادھر سے تحفہ آیا تو 20%. ایک شرمناک بات ہے کہ 20%، جب بس یہ قانون بنایا ہوا ہے 20% پیسے دے کر گھر لے جاؤں گے. اور ایسی بے شمار مثالیں ہیں جہاں 20% بھی نہیں دیا. بلکہ میرے دوست اور کو ہوسٹ بھٹی صاحب نے خبر دی تھی کہ بعض تو ایسی بھی وارداتیں ہوئی ہیں کہ بعد میں جب یہ تھوڑا کیس کھلا تو تحفے جو لے گئے تھے اس کی جگہ جعلی چیزیں رکھ دیں نگ پورے کرنے کے لیے. یعنی توشہ خانے میں نگ پورے چیک نہیں کوئی کرتا کہ یہ، ارے جنہوں نے چیک کرنا ہوتا ہے وہ اپنا سامان پہلے لے چکے ہوتے ہیں. صحیح. جی سر، بھٹی صاحب کا آپ نے ذکر کیا، آپ روز بھٹی صاحب کے ساتھ شو کرتے ہیں، تو اپنی پرسنل لائف میں بھٹی صاحب کی ساتھ کیسی انوالومنٹ ہے آپ کی؟ کیسی دوستی ہے بھٹی صاحب؟ بہت اچھی دوستی ہے. بھٹی از اے ویری آنیسٹ اپ رائٹ مین، اور وہ بھی میں مجھ سے بہت زیادہ زندگی میں ان کو مواقع آفریں ملتی رہیں، مگر وہ بھی انہی بھلے مانس لوگوں میں ہے کہ جنہوں نے حق حلال کا ہی روٹی اٹھائی ہے. تو سر آپ اس وقت کون سمجھتے ہیں کہ ایک اچھا انویسٹیگیٹو جرنلسٹ جو پاکستان میں ہے؟ یار بہت سے لوگ ہیں، بڑی زیادتی ہو جائے گی. میں جب اخبار میں چیف نیوز ایڈیٹر تھا تو یہ چیمہ جو ہے اب جو جیو میں عمر چیمہ از اے گڈ انویسٹیگیٹو جرنلسٹ تھا. آج کل رانا شہباز اچھا اکانومی کو بہت اچھی کور کرتا ہے. اس کے علاوہ اور میرے بہت سے دوست ہیں. بابر ڈوگر ہے، یہ اس کی بہت اچھی سٹوری تھی، بلکہ اس کا میرا پہلا تعارف اس کی ایک سٹوری سے ہی ہوا تھا، اور بڑی انٹرسٹنگ سٹوری تھی اس کی کہ 1857 کی جنگ آزادی میں کس آپ کے پارلیمنٹیرین کا دادا یا پردادا جو ہے وہ شہیدوں کے خون کا سودا کر رہا تھا. تو میں بعد میں ایک جگہ ملا تو میں نے کہا یہ بابر ڈوگر ہے، تو میں نے کہا بابر ڈوگر تیری سٹوری بڑی اچھی تھی. تو اس طرح کے بہت لوگ ہیں. آئی مائٹ بی مسنگ مینی پیپل، دیر آر مینی گڈ پیپل. سر ایسا کوئی ایک مومنٹ ہو آپ کے کریئر کا جو آپ کو بھی یاد ہے، چاہے وہ اچھا ہو یا برا ہو یا بہت پریشانی والا ہو، کوئی ایسی چیز آپ نے رپورٹ کی ہو، کسی طاقتور شخص پہ کوئی پریشر ڈل گیا ہو؟ یار میں ایک دفعہ میں بیسیکلی میں نے رپورٹنگ کبھی نہیں کی. آئی واز ان دی نیوز روم، آئی واز ان چارج آف دی نیوز روم. اور ایک یہاں کیمپین چلی کہ جی جس طرح آج کل نہیں چلی ہوئی کہ جی یہ جو بجلی کے جو نادہندگان ہیں ان کو پکڑ لو. تو اس وقت ایک میں نام نہیں لیتا، ایک بہت بڑے آدمی اور بہت بڑے سرمایہ دار وہ وزیر خزانہ تھے. تو ایک میرا بیچارہ عجیب سا منحنی سا رپورٹر جو اکثر نشے میں ہی ہوتا تھا بیچارہ، وہ میرے پاس ایک سٹوری لے آیا. اس سٹوری میں نے دیکھا کہ وہ جو وزیر خزانہ تھے اور جو نادہندگان کے خلاف کیمپین چلا رہے تھے وہ خود نادہندہ تھے. اب میں نے سٹوری دیکھی، پھر میں انہوں نے دیکھا، میں کہ وہ ہوش ہی چنا بھائی بیٹا مروا نہ دیں. تو ان کے نہیں سٹوری ٹھیک ہے میری، وہ اکثر نشے میں رہتے تھے. سر نیوز روم میں تو ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب رپورٹ کوئی کر رہا ہے تو جو انچارج ہے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے تو اسی کے اوپر سارا میرے پر. اچھا میں نے چیک کیا سٹوری، کچھ سٹوری ٹھیک تھی. اگلے دن میں نے انگریزی اخبار میں سنگل کالم لیڈ کے نیچے ایک خبر لگائی جس کی سرخی تھی کہ ڈیفالٹر فائنانس منسٹر لانچز کیمپین اگینسٹ ڈیفالٹر. اچھا بھی وہ لگ گئی، وہ شور مچ گیا. اگلے دن میں دیکھوں تو ایک بڑا اسپک اینڈ اسپین بندہ آ کے میرے سامنے آ کے بیٹھ گیا.